हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा खूबसूरत पाक नाम में हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम फादर नोबल सैमुअल बाइबल टीवी लंदन स्टूडियो से आपकी खिदमत में सलामत पेश करता है। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नई नई खबरें, नए नए कवानीन, especially the people those who are living in United Kingdom, they are having the news about this lockdown. Some people they are very upset. कुछ लोग जो हैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, वो ख़ासतौर पर जिनके कारोबार हैं, ज़िंदगी जो है वो साकन होकर रह गई है। लेकिन यही ज़िंदगी है, अप्स एंड डाउन्स, कभी अच्छा कभी बुरा, हर हाल में हमें चलते रहना है। और जब ज़िंदगी रुक जाती है, सफ़र करते करते जब थक जाते हैं, कहीं ठहरना पड़ता है, तो बात का वो भी अच्छा होता है। इसलिए घबराएं नहीं, खुदावंद जो है वो मेहरबान है। अगर आज ये कठिन वक्त है तो अच्छा वक्त भी आएगा। परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। और इंटेंशनली मैंने जो कल मज़मून शुरू किया, खुदावंद के पाक कलाम में से हमने सीखा आमद सानी के बारे में। इन बातों को याद रखने की ज़रूरत है। खुदावंद के पाक कलाम को हमेशा अपने सामने रखें। मैंने अपनी ज़िंदगी में इस बात को सीखा है, तजुर्बा किया है कि बाइबल मुक़द्दस को अपने से कभी जुदा ना करें। ये दुनिया की एक वाहिद किताब है जो कि ला तब्दील है, ज़िंदगी बख्शती है, कंफर्ट का सोर्स है, जिसमें हमें उम्मीद नजर आती है, जिसमें हम खुदा की मोहब्बत को बड़े खूबसूरत अंदाज में देख सकते हैं। इसलिए जब कभी परेशान हो, जब कभी दिल घबराए, तो खुदा के पाक कलाम को खोल लीजिए। खुदावंद आपके साथ होगा, आपसे बात करेगा। लेकिन जब हम बाइबल मुक़द्दस को पढ़ते हैं तो खुदावंद हमसे बात करते हैं। जब हम दुआ करते हैं, हम खुदावंद से बातें करते हैं। तो दोनों बातें बड़ी ज़रूरी हैं। जब भी परेशान हो, खुदावंद से कहें कि तू मुझसे बात कर। और उसके मुंह की बातें बहुत शीरी हैं, तसल्ली बख्शती हैं। और जब आप दुआ करते हैं तो अपने दिल का हाल उसके सामने खोल देते हैं। और वो हमारा ऐसा दोस्त है। बड़ा खूबसूरत गीत है, व्हाट्स अ फ्रेंड वी हैव इन जीसस। जरूर इसे बड़े आराम से कभी आंखें बंद करके सुनिएगा। वो हमारे दुख उठाता है, हमारे बोझ उठाता है। और मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, यकीन जानिए मेरे अपने अंदर बड़ी तसल्ली है। आई एम कैरिंग सच जॉय एंड कंफर्ट इन ऑल दीज क्राइसिस, एंड दिस जॉय आई वुड लाइक टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। दैट कंफर्ट आई वुड लाइक टू शेयर with my friends, with my brothers and sisters, those who are watching this program, because this is the beauty of the Word of God. There is a comfort, there is a joy, there is a peace with Christ. So let's pray together and ask Him to give us His peace, which is beyond our understanding. वो जो इत्मीनान का सचश्मा है, तसल्ली का सचश्मा है। हो सकता है बहुत सारे अजीजों ने अपने कारोबार खो दिए हों, रुपए पैसे की मुश्किल में हों, आप अपने अजीज रिश्तेदारों के बारे में परेशान हों। द पीपल दोज हु आर गोइंग थ्रू डिफिकल्ट टाइम इन द हॉस्पिटल, दोज हु आर हैविंग द चैलेंजेस इन देयर एम्प्लॉयमेंट, एंड देयर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ देम, शुड दे कैरी ऑन और नॉट. I got feedback from a couple of my friends, those who are working in the NHS sector. And being a Christian, they are so confident. They wanted to carry on their job. They are not scared from the coronavirus. Because they believe that Jesus is their protector. So you need to carry such faith. And this is the beauty of the Christian faith. So let's pray. आइए हम दुआ करें। आसमानी बाप, हमारे परम पिता, हम तेरा शुक्र करते हैं कि जब भी हम परेशान होते हैं,
دل برداشتہ ہوتے ہیں، خداوند تو ہمیں سنبھالتا ہے، کیونکہ تو پیار سے بھرا ہے۔ ہم تیری فضیلت کے لیے، تیری قدوسیت کے لیے، تیرے اختیار کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، اور سارے اطمینان کے لیے، حوصلے کے لیے جو تو ہمیں بخشتا ہے۔ خداوند تو نے یہ فرمایا کہ جب تم پانیوں میں سے گزرو گے میں تمہارے ساتھ ہوں گا، جب تم آگ میں سے گزرو گے میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ خداوند جب بھی ہماری زندگی میں کرائسس آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، انسان ہوتے ہوئے ہم دل برداشتہ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، پر تو ایسا باپ ہے جو ہماری فکر کرتا ہے، اور تو نے اس قدر ہماری فکر کی کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا۔ تو نے انسانی جسم اختیار کیا اور انسانوں کے درمیان آ گیا۔ تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں یتیم اور تنہا نہیں چھوڑا۔ ہم تیرے روح اقدس کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں جو ہمارے اندر سکونت کرتا ہے۔ خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس ساری تسلی کے لیے، اطمینان کے لیے۔ اس وقت خدا ہم دعا کرتے ہیں کہ آج کی بائبل اسٹڈی کو تمہارے لیے بابرکت بنانا، ہمارے ذہنوں کی مٹی کو کلام کے بیچ کے لیے تیار کر۔ اور پھر خدا میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں کہ میری کم عقلی میں، میری کم مائگی میں اپنی عقل، اپنی حکمت اور دانش کو ظاہر کرنا، بڑی برکت دینا ایک ایک سننے والے کے لیے، دیکھنے والے کے لیے۔ خدا میں تیری برکت چاہتا ہوں، سارے اس میڈیا منسٹری کے کام کو تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں، اور ایک قدوس پاک خدا میں دعا کرتا ہوں کہ جہاں جہاں بھی تیرا کلام یہ پہنچے، خدا یہ ایسا دریا ہو جو کہ بنجر زمینوں کو سیراب کرے، اور لوگ خدا تازگی حاصل کریں، قوت حاصل کریں اور برکت پائیں۔ اپنے تمام ساتھیوں کے لیے، اپنے چرچ کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں۔ بالخصوص خدا میں دعا کرتا ہوں ڈرکیل صاحب کے لیے کہ خدا تو اپنے بندہ کے ساتھ ہو، ان کی خدمت کو قبول کر، ان کے گھرانے کو برکت دے، اور جتنے دوست عزیز اس منسٹری میں شامل ہیں ان سب کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں۔ یسوع کے زندہ، جلالی اور خوبصورت نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ جی بہنوں بھائیو، آج ہم سیکھیں گے سائنز آف کرائسٹ کمنگ، اینڈ ان دس سلائڈ یو کین سی دیٹ یہ جو نرسنگا پھونکا جا رہا ہے، ایک شخص جو یہ اسے شوق تھا نرسنگا پھونکنے کا، تو میں نے اسے کہا کہ بی کیئرفل بیکاز وین یو آر بلوئنگ دس ٹرمپٹ اٹس ویری ویری ڈیلیکیٹ، کیونکہ جب نرسنگا پھونکا جاتا تھا تو خداوند کی موجودگی ہوتی تھی، اور یہ جو انسٹرومنٹس ہیں جن کا ذکر بائبل مقدس میں آیا ہے، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خداوند کا پاک کلام یہ سکھاتا ہے کہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے جو ہیں وہ جی اٹھیں گے۔ سو دیر از اے پاور ان آل دیز انسٹرومنٹس۔ اور آپ دیکھیں کہ پرانے اہدامہ میں جب گانے والے گاتے تھے ہیکل میں اور بجانے والے ساز بجاتے تھے تو لوگ اپنے قدموں پہ کھڑے نہیں رہ سکتے تھے۔ سو وہ لوگ جن کو یہ بڑا شوق ہے، عام طور پر چرچ میں وہ اس کو نرسنگے کو بجاتے ہیں، لیکن اس کی ہر ایک جو ٹیون ہے اس کے اندر ایک خاص میسج ہے۔ So just want to give such awareness to my brother and sister. Be careful. کوئی بھی جب آپ ایسے انسٹرومنٹ استعمال کرتے ہیں، until unless you are not fully aware about all these things, there is a danger. جیسے کلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دو دھاری تلوار ہے، یہ بند اور گودے میں اثر کرتی ہے۔ اس لیے اس کلام کو بھی اور ان تمام انسٹرومنٹ کو جب آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کو بڑے دھیان کے ساتھ استعمال کیا کریں۔ دیر از نو ہارم ان دیٹ بلوئنگ دس ٹرمپٹ۔ آپ جب بجاتے ہیں تو اچھی بات ہے، یہ نرسنگا پھونکنا کوئی بری بات نہیں ہے، بٹ دیر آر سم رولس، ان کو آپ کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے۔ خیر یہ تو میں بات کر رہا تھا اس پکچر کو دیکھ کر، تو آئیے ہم خدا کے پاک کلام کی جانب بڑھتے ہیں، اور آج کا جو وید ہمارے لیے خدا نے ہمیں دیا ہے، مکاشفہ کی کتاب اس کا 20 باب اس کی 4 سے 6 آیات۔ The book of Revelation chapter 20 verse 4 to 6۔ مکاشفہ کی کتاب
اس کا 20 باب, The Book of Revelation, Chapter 20, verses 4 to 6, اور یہ ہمارے لیے ایلڈر عقیل صاحب تلاوت کریں گے. خداوند کے پاک کلام میں کچھ یوں مرقوم ہے: پھر میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھ گئے اور عدالت ان کے سپرد کی گئی، اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے، اور جنہوں نے نہ اس حیوان کی پرستش کی تھی، نہ اس کے بت کی، اور نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھے اور ہاتھوں پر لی تھی. وہ زندہ ہو کر 1000 برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے، اور جب تک یہ 1000 برس پورے نہ ہو لیے باقی مردے زندہ نہ ہوئے. پہلی قیامت یہی ہے. مبارک اور مقدس وہ ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہو. ایسوں پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں، بلکہ وہ خدا اور مسیح کے کہن ہوں گے اور اس کے ساتھ 1000 برس تک بادشاہی کریں گے. پاک کلام کے پڑھے اور سنیا تو خدا کی برکت ہو. صاحب خدا آپ کو بڑی برکت دے. یہ ہمارے ساتھ کچھ دوست جو ہیں, عزیز بہن بھائی جو ہمارے ساتھ فیس بک پہ ہیں, میں ان کو بھی گریٹ کرنا چاہتا ہوں, اور ہم کو بڑی اچھا ہے کہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہو, اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں والٹر کے لیے, سائمہ کے لیے, ڈیوڈ کورنیلس ہمارے ساتھ ہیں, کرن خان ہیں جی, نوید گل ہیں, بھائی وینس اللہ رکھا ہیں جی, ہماری بہن روبینہ بھتی ہیں جی, بہن الزبتھ جو کہ ریگولر جو ویور ہے ہماری پاکستان سے, ہم ان کے لیے, اور بھائی سرفراز کے لیے ہم کو شکر کرتے ہیں. سرفراز مسیح ہیں جی ہمارے ساتھ, اور شہباز خان صاحب کوکر صاحب جی, ہم آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں. تو جو بہن بھائی بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں, چاہے وہ یوٹیوب پہ ہیں یا فیس بک پہ یا بائبل ٹی وی گلوبل پر دیکھ رہے ہیں, تو ہم ان سب کے شکر گزار ہیں. میں نے ایک وعدہ آپ سے کیا تھا, اور میں اس وعدے پہ قائم ہوں کہ وہ لوگ جو کہ سیٹرڈے کی جو ہماری بائبل اسٹڈی ہوتی ہے شام کو, جو لوگ ریگولر اس میں حصہ لیں گے, اس گروپ بائبل اسٹڈی میں جو کہ ہم نے مسیح کا انجیلی بیان شروع کیا ہوا ہے, تو ان کو میں ایک گفٹ جو ہے وہ دوں گا. اسٹڈی بائبل جو ہے بہت ہی قیمتی یہ بائبل مقدس ہے, یہ آپ کے لیے گفٹ ہوگی, پر شرط یہ ہے کہ آپ کو باقاعدگی کے ساتھ بائبل اسٹڈی میں شامل ہونا پڑے گا. اور وہ لوگ جو کہ ڈیلی جو میرے ساتھ ہوتے ہیں, جو فیس بک پہ بھی ہوتے ہیں یا اس پہ بائبل ٹی وی پہ, تو میں ان کے لیے بھی شکر گزار ہوں. ان کے لیے بھی یقیناً اچھے سے گفٹ جو ہم رکھیں گے, اور بلند کرے کہ بہت جلد یہ لاک ڈاؤن جو ختم ہو, ہم ملیں گے اور آپ کو خوبصورت گفٹ جو ہے وہ دیں گے. لیکن یہ بھی ایک اچھی چیز ہے, خداوند نے ہمیں بڑا اچھا تحفہ دیا ہے یسوع مسیح کی صورت میں, تو ہمیں بھی ان تحفوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بانٹنا چاہیے, ان بلیسنگ کو. تو دل بھی ہے ونڈرفل گڈ گفٹ فار آل آف یو. تو ہم آج کے مضمون کی جانب بڑھتے ہوئے ایک کوٹیشن جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. آئی ڈونٹ نو کس نے یہ لکھا, لیکن جو کچھ بھی لکھا بڑا ہی خوبصورت ہے. لیو ایچ ڈے لائک جیزس از کمنگ بیک, بیکاز ون ڈے ہی ول کم. The last part of this quotation is so powerful. And I call it 5 powerful words. Because one day he will come. اور خدا یسوع مسیح فرماتے ہیں, ready or not, I'm coming back. چاہے آپ تیار ہوں یا نہ ہوں, میں نے آ جانا ہے. دیکھیں یہ ایک حقیقت ہے کہ چاہے آپ تیار ہوں یا نہ ہوں, کیونکہ خدا نے اپنے کلام کو پورا کرنا ہے. Like his first coming, when Jesus came to this world, even the herald, the king, he was very close to him. He was very close to that place where Jesus was born, but he was not ready. But the people, those who came from far, from Persia, they were ready. And they traveled all the way from Persia to Jerusalem. And they were seeking Christ.
بات وہی ہے، جو اول ہے وہ آخر ہو جائیں گے اور جو آخر ہیں وہ اول ہو جائیں گے. چاہے اس وقت ہیروڈیس باقی لوگ جو تھے وہ چاہے تیار تھے یا نہیں تھے، بٹ دیئر ور سم پیپل دوز ور ریڈی. اگر آپ ان مجوسیوں کو دیکھیں، اگر آپ ان چرواہوں کو دیکھیں، they left everything behind. Even the shepherds, they were poor people. Maybe they were laborers, maybe they were honor. But in both cases, اگر تو مزدور تھے, even then there was a risk, and they took the risk. کیونکہ ان کے مالک نے حساب لینا تھا. اگر کوئی بھیڑیا کو کھا جاتا، کوئی شیر کھا جاتا، کچھ بھی نقصان ہو جاتا، so they were answerable for that. وہ خداوند کو دیکھنے کے اتنے مشتاق تھے کہ they took the risk. And the wise people, they came all the way from Persia, because that's a tradition. پورب سے اس کا ستارہ دیکھ کر آئے. اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس دور میں سفر کرنا کتنا مشکل ہوگا. زیادہ راہ، ٹریولنگ، خطرات، ڈاکو، روپے پیسے کا فقدان، غربت، بہت ساری چیزیں تھیں. آج کے دور کی طرح نیویگیشن نہیں تھا اور یہ سہولیات نہیں تھیں، لیکن وہ چل پڑے بیکاز there was a desire inside. ان کے اندر یہ خواہش تھی. They wanted to see Christ. So whether you are ready or not, He will come. That is the thing we need to remember. Because one day He will come. اور میں چاہتا ہوں کہ ان 5 الفاظ کو آپ کہیں لکھ کے رکھ لیں، چاہے اپنے ڈور پہ رکھ لیں، چاہے اپنے فریج پہ لگا لیں، چاہے آپ اس کو اپنی بائبل میں لکھ کے رکھ لیں. مجھے یہ بہت اچھی لگی ہے. بظاہر آپ دیکھیں ٹوٹے پھوٹے سے الفاظ لگ رہے ہیں، لیکن جب میں نے ان کو سرچ کیا I was so pleased کہ خداوند یسوع مسیح، اور ساتھ میں نے جب اس بات کو اٹیچ کیا ready or not, I'm coming back. میں واپس آ رہا ہوں، چاہے آپ تیار ہیں یا نہیں ہیں. اچھا، خطرہ اس میں کیا ہے؟ وہ 10 کنواریاں جن کے اندر خواہش تو تھی کہ ٹھیک ہے جی ہم نے دلہا کو ملنا ہے، جانا ہے شادی میں. 5 نے اپنے ساتھ ایکسٹرا آئل جو ہے وہ لے لیا، اور 5 میں صرف چلو بس کافی ہے ہمارے لیے، چلی گئیں گھر سے. There was nothing wrong with that. Maybe the other, they were more wiser than the rest of the 5. لیکن خواہش تو 10 کے اندر تھی، لیکن تیاری کچھ بہتر نہیں تھی. اور جب 5 کے پاس تیل ختم ہو گیا تو انہوں نے دوسرے کہا بھی ہمیں بھی اتار دے دو، ہمیں اتار دے دو. میں کہا نہیں، ہمارے پاس اپنے کافی ہے، ہم تو نہیں دے سکتے. That was a good decision. That was their mistake. اور وہ گئیں کہ ہم تیل مول لے آئیں. By the time they came back, دلہا آ چکا تھا. Wrong planning, wrong understanding, misunderstanding, time management. It's very important. اور خدا مسیح کی آمد کے اعتبار سے یہ چند چیزیں جو ہیں یہ ہمیں ضرور گوشزار کرنے ہیں آپ کے. اور میں ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے ضرور کہوں گا کہ کل میں نے یہ بات کی تھی کہ وقت اور میعادوں پہ جاننا ہمارا کام نہیں ہے. وی جسٹ نیڈ ٹو گیٹ ریڈی. ہمیں صرف تیار رہنا ہے. کیوں تیار رہنا ہے؟ کیونکہ دولہا جو ہے وہ آنے والا ہے. ہم جانتے ہیں کہ جب بادشاہ یا کوئی بھی وزیر اعظم آتا تو اس کی بڑی آؤ بھگت کی جاتی ہے اور اس کے لیے راستے جو ہیں تیار کیے جاتے ہیں. I still remember when I was in school and they used to take us to that airport کہ جی وہ پرائم منسٹر آ رہا ہے. خاص طور پر جو ان دنوں میں شاہ فیصل اور یہ باقی جو پرائم منسٹر اور بادشاہ جو آتے تھے، اور محمد قذافی اور اس طرح کے جو لوگ، بھٹو دور کی میں بات کر رہا ہوں، تو ان کے لیے بڑے اہتمام کیا جاتا تھا. اور بچوں کو لے کے جانا ٹیچرز نے، اور وہاں پر ایئرپورٹ کے باہر ہم سارا دن کھڑے رہتے. اور پھر وہ جھنڈیاں بھی دی جاتی تھیں. اور وہ ابھی تک ہمیں عربی کے وہ الفاظ جو ہے نا ہمیں سکھائے جاتے تھے
کہ جی اہلن و سہلن مرحبا. ہم تو پاکستانی کا ہمیں عربی سکھائی جاتی ہے کہ وہ بول رہے ہیں اونچی اونچی کہیں ہیں. تو اس بادشاہ کے لیے ہمیں تیار کیا جاتا تھا اور جو بادشاہ کے آنے کا طریقہ جو ہوتا تھا اور گاڑیاں جو ہیں تیار ہوتی تھی اور ان کو صاف کیا جاتا, پالش کیا جاتا, روڈ جو ہے وہ صاف کیے جا رہے ہوتے تھے. اور ہوتا کیا تھا کہ وقت کو پتہ نہیں ہوتا تھا, ہمیں کون بتاتا تھا کہ ہم تو اسٹوڈنٹ تھے, بچے تھے, کھڑے رہتے تھا جی بس وہ ابھی آ رہا ہے, ابھی آ رہا ہے. کہیں دفعہ ہمیں صبح ہی جب اسکول جانا بسوں میں بٹھا کے میں لے جانا, اور وہ چاہے فلائٹ جو ہے وہ دوپہر کو آ رہی ہے, ہم وہاں پہ کھڑے ہیں. لیکن وہ ایک ایسا دور تھا کہ ہم سب آپس میں انجوائے کرتے تھے. لیکن انتظار کرنا جو ہے یہ ایک بڑا کٹھن کام ہوتا ہے, اور بات کا بہت دیر بھی ہو جاتی تھی, اسکول کا زمانہ تھا. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کی آمد کے بارے میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کیا سرائیاں کرتے ہیں, اور یہ ایک مشکل دور ہے جس میں سے ہم گزرے ہیں. تو اس میں ہمیں جو خداوند نے جو بات کل میں سیکھی تھی, اس نے کہا تھا کہ وہ چور کی طرح آ جائے گا, ہمیں معلوم بھی نہ ہوگا کہ وہ آ جائے گا. تو یہ جو ٹائم کی جو بات ہے, ہمیں اس کے بارے میں اتنا زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کب آئے گا, کوئی ٹائم بتایا جائے. اور عام طور پر لوگ اس بات پر بڑا زور دیتے ہیں کہ یہ کب آئے گا, وقت تو بتائیں. لیکن کیا ہم تیار ہیں؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے. یسوع کب آئے گا, یہ ایک بڑا ہی مشکل سوال ہے. اور یسوع مسیح کا اپنی آمد ثانی کے بارے میں جو اظہار ہم خدا کے پاک کلام میں دیکھتے ہیں, اور خدا نے کہا تھا کہ باپ جانتا ہے, اس کے بارے میں کل ہم نے پڑھا تھا متی 24:37 میں کہ باپ کو پتا ہے کہ اس نے کب آنا. لیکن یسوع کی آمد کے پہلے کے جو حالات ہیں, ہم تھوڑی دیر کے لیے ان پر فوکس کریں گے کہ وہ حالات کیا ہیں اور وہ سائنس جو ہیں وہ کیا ہیں. تو اس پہ کچھ جو خاص جو سائنس ہیں ان پہ بھی ہم بات کریں گے. کہ میں چند ایک جو ضروری جو باتیں وہ آپ کے سامنے شیئر کروں گا. ابھی آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو یونائٹڈ نیشن ہے یا باقی جو ادارے ہیں جو امن اور سلامتی کے لیے کوشاں ہیں, اور عام طور پر آپ سنتے رہتے ہیں کہ جی فلاں جگہ پر پیس کانفرنس ہوئی, وہاں پر یہ میٹنگ ہوئی, اور دے آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ دیٹ پیس ان اے ڈفرنٹ ویز. اپنی کوشش سے, اپنے طریقہ کار سے وہ اس امن اور سلامتی کو جو کہ ختم ہو چکا ہے اس کو قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور کیونکہ یسوع جو ہے وہ امن کا شہزادہ ہے, اور اس کے بغیر جو امن جو ہے یہ ناممکن ہے. اور اگر ہم اس بات کو دیکھیں کہ جو یروشلم میں جو مجدوں کا پہاڑ ہے اور جو وادی ہے جس کا ذکر مکاشفہ اس کا 16 باب اس کی 16 آیت میں ہے, میں ضرور آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا. دی بک آف ریویلیشن, میں جو بات کروں گا وہ قرآن کے پاک کلام سے, بیکاز اٹ از اے ویری ویری سینسٹیو سبجیکٹ. مجھے معاف کیجیے گا, میرا گلا تھوڑا سا ڈرائی ہو رہا ہے. دا بک آف ریولیشن چیپٹر 16 اس کا اور 16 آیت ہے. اور ان کو اس جگہ جمع کیا جس کا نام عبرانی میں ہر مجدون ہے. اور یہ وادی جو ہے یہ موجود ہے وہاں پر, اور یہ اس وادی میں تمام دنیا سے افواج جو ہیں وہ اکٹھی ہوں گی, اور وہاں پر فیصلہ کن جنگ ہوگی. بدی کی قوتیں بھی وہاں پر جمع ہوں گی, اور خداوند کی افواج کے ساتھ یہاں پر پہلے بہت سے جنگیں ہو چکی ہیں, اور یہ جنگ جو ہے جو کہ وہاں پر ہوگی. اور اس میں دیکھیں کہ ابھی جیسے کہ رشیا جو ہے وہ انٹر ہو چکا ہے ایجپٹ میں, سیریا میں, اور اسی طرح جو آپ دیکھیں کہ چائنا جو ہے جو ایشین افواج ہیں جو وارئر ہیں, دے آر آلسو ٹرائنگ ٹو انٹر انٹو دس پارٹ آف دا یورپ, اور وہاں پر وہ داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ جو جنگ ہے یہ وہاں پر ہوگی. اس کے بارے میں ضرور ہم مزید بھی اس کو دیکھیں گے. لیکن میں آپ کو جو چھوٹی چھوٹی جو اس کے جو سائنس ہیں میں ان کو آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو آخری جنگ ہوگی یہ وہاں پر ہوگی. اور ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو مجدون جو جگہ ہے جو وادی ہے وہاں پر یہ جنگ ہوگی. جو آرکیالوجسٹ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو مجدوں کا پہاڑ جو ہے وہ کریک ہو چکا ہے, اور لکھا ہے کہ پہاڑ ہو اس وجہ کا, اور وہاں پر اس وادی میں جو ہے یہ جنگ ہوگی. زکریا کا 14 باب اس کی 7 آیت میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی
جو آمد ہے اس کے بارے میں بھی کہ عالمگیر سطح پر بشارت کا کام جو ہے، اس کی خوشخبری کا کام جو ہے، متی 24 باب 14 میں ہم دیکھتے ہیں، اور بادشاہ کی اس خوشخبری کی مدد تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا۔ اور موجودہ دور کی جو ایک بشارتی تصویر ہے اس کو ہم ضرور اپنے ذہن میں رکھیں جب ہم اس پر بات کریں گے۔ تو ہم کچھ سائنس جو ہیں ان کو اور زیادہ اس کو جو اس وقت ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، میں نے تھوڑی سی سلائڈ جو ہے ان کو میں نے پریسائز کیا ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑا زیادہ وقت جو ہے وہ ان سائنس کو دیں اور ہم سلائڈس کی طرف جو ہے نا کم دھیان دیں۔ تو ہم جو کل ہم نے ورد تلاوت کیا تھا مقدس متی کا 24 باب، اس کو دوبارہ ہم پھر دیکھیں گے، اور میں کوشش کروں گا کہ ہر ایک جو اس کا حصہ ہے اس کو آپ کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کو شیئر کرتا جاؤں تاکہ، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی نوٹ بک لیں، اپنے بائبل مقدس کو لیں، ادروائز یہ کوئی انٹرٹینمنٹ کا پروگرام تو ہے نہیں ہے، نہ تو میں جوک سنا رہا ہوں، نہ کوئی اور انٹرٹینمنٹ میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ بائبل اسٹڈی ہے، اور مہربانی کر کے آپ اپنے بائبل کو ضرور لیں۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس نہیں ہے تو آپ ضرور مجھے بتائیں، اور I'll be more than happy to provide you a copy of this Bible, whether it's in Urdu, Hindi or English۔ میرے لیے خوشی کی بات ہوگی کہ میں آپ کو بائبل مقدس جو ہے وہ آپ کے لیے مہیا کروں۔ تو ہم خداوند کے پاک کلام میں سے میں جلدی سے ان آیات کو ایک بار پھر آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا، اور اگر ایڈ صاحب آپ میری مدد کر دیں ذرا تھوڑی سی، میرا گلا بھی تھوڑا میرے ساتھ نہیں دے رہا۔ تو متی اس کا 24 باب، اس کی پہلی آیت سے لے کر 14 آیات تک اگر آپ مہربانی کر کے میرے لیے پڑھ دیں تو میں آپ کو شکرگزار ہوں گا۔ پہلی 14 آیات میتھیو چیپٹر 24، یہ اسکرین پر بھی آ رہا ہے، آپ یہاں سے بھی اس کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ خداوند کے پاک کلام میں کچھ یوں مرقوم ہے، اور یسوع ہیکل سے نکل کر جا رہا تھا کہ اس کے شاگرد اس کے پاس آئے تاکہ اسے ہیکل کی عمارتیں دکھائیں۔ اس نے جواب ان سے کہا، کیا تم ان سب چیزوں کو نہیں دیکھتے؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے گا۔ اور جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا، اس کے شاگردوں نے الگ اس کے پاس آ کر کہا، ہم کو بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی، اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کرے، کیونکہ بتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے، اور تم لڑائیوں کی افواہ سنو گے۔ خبردار گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھونچال آئیں گے، لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی۔ اس وقت لوگ تم کو ایذا دینے کے لیے پکڑوائیں گے اور تم کو قتل کریں گے، اور میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گی، اور اس وقت بتیرے ٹوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے، اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بتیروں کو گمراہ کریں گے، اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی، تاکہ سب قومیں اس کے لیے گواہی ہوں، تب خاتمہ ہوگا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنیے کو خدا کی برکت ہو۔ اچھا، ایک بڑی آج مزے کی بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں آج فیس بک پہ جب دیکھ رہا تھا تو ایک ویڈیو میرے سامنے آ گئی، یوٹیوب پہ، سوری فیس بک پہ نہیں، یوٹیوب پہ، اور میں نے اس کو سیو کیا ہوا۔
میں ضرور آپ کے ساتھ اس کو بانٹنا چاہتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس کو اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں اس کو ڈھونڈ لیتا ہوں اور میں اس کو آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ ویڈیو ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ اچھا ہے، کیونکہ آپ اس کو ذرا تھوڑا سا دیکھ لیں تو اچھا رہے گا۔ میں اس کو دیکھوں گا، اگر وہ میرے اس پہ پیج پہ ہے تو آپ ضرور اس کو دیکھیں، آپ برکت پائیں گے اس سے، کیونکہ میں ویسے نہیں بتانا چاہتا، میں صرف چاہتا ہوں کہ آپ اس کو دیکھیں، مجھے تھوڑا سا آپ الاؤ کر دیں تاکہ میں جا سکوں اپنے پیج پہ، اور اگر وہ مجھے مل گئی وہ ویڈیو، کیونکہ یہ میرے پلان میں نہیں تھی، اس لیے میں معافی چاہتا ہوں، لیکن ابھی جب مجھے خیال آیا تو میں نے سوچا کہ میں ضرور اس کو دیکھتا ہوں، اگر وہ میرے پاس ہوئی تو میں اس کو، میں نے سیو تو کیا تھا ویسے اس کو، نہیں سیو تو نہیں ہے۔ وہ ویڈیو جو ہے اس میں ایک جو مسلم انٹرویو لینے والی ہے وہ مولوی صاحب سے یہ کویشچن کر رہی تھی کہ جی یہ بتائیں کہ کسی نے سوال کیا تھا کہ جی خدا یسوع مسیح کے بارے میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جی وہ آ رہے ہیں اور سیکنڈ کمنگ کے بارے میں، تو اس نے کہا جی محمد کے بارے میں ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ آ رہے ہیں۔ تو وہ جو اسکالر ہیں انہوں نے بڑی اچھا، میں کوشش کروں گا کہ اپنے فیس پہ اس کو ضرور ڈالوں تاکہ آپ اس کو دیکھ سکیں، تو مجھے معاف کیجیے کیونکہ میں اس کو بھی، میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں اس پہ تھوڑا سا وہ سب کروں اور آپ کو ڈھونڈ کے دوں، تو لیکن وہ ویڈیو جو ہے وہ بڑی ہی انٹرسٹنگ ہے، اور اس نے یہ کہا کہ میری بیٹری جو ہے اس کی موبائل کی تھوڑی ہو گئی ڈاؤن، تو انہوں نے کہا کہ پوری انہوں نے تفصیل بیان کی کہ ہاں جی دیکھیں وہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ آئیں گے، اور ان کے بارے میں یہ ذکر ہے کہ جی قرآن میں بھی ذکر ہے، اور بائبل مقدس میں بھی انہوں نے پرانے عہد کی، نئے عہد نامہ کی، انہوں نے بہت ساری جو ہے نا وہ مثالیں دی، اور انہوں نے کوئی ایسی سیٹسفیکٹری جو انہوں نے آرگومنٹ جو ہے نا وہ نہیں دی، اور اینڈ پہ انہوں نے جا کے یہ کہا کہ جی دیکھیں اس سے پھر اس لیڈی نے سوال کیا کہ جناب آپ نے سارا کچھ آپ نے بتا دیا ہے کہ جی وہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ آئیں گے، اور آپ نے ان کے بارے میں نئے عہد نامے کی پیش گوئیاں بتا دیں، زکریا کی کتاب سے، پرانے عہد نامے سے آپ انہیں کوٹ کر دیا، لیکن جو ایکچوئل جو آنسر تھا وہ نہیں دے پائے، اور وہ لیڈی بھی خاصی جو ہے نا وہ اس کے اندر دلچسپی تھی خدا مسیح کے آمد ثانی کے بارے میں، تو اس نے پھر کویشچن کیا، اس نے کہا جی وہ آپ نے تو وہ بتایا نہیں ہے کہ محمد صاحب کے بارے میں کہ وہ آئیں گے کہ نہیں، تو کہتا کہ نہیں ایکچولی بات یہ ہے کہ دیکھیں وہ ان کے آنے کا کوئی اتنا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی وہ کس لیے آئیں گے، بس ٹھیک ہے وہ ایک دفعہ آ گئے، اور دیکھیں جتنے باقی بھی انبیاء تھے اور وہ بھی آئے اور چلے گئے، اور تو کوئی ان کا کوئی پرپز نہیں ہے، کوئی ایسا آنے کا کوئی مقصد ہے نہیں ہے۔ تو خدا مسیح کے بارے میں جو انہوں نے کہا کہ جی ان کا جو مقصد ہے، ہیومن ڈسیپشن کی جو ہمارا پہلا جو تھیم ہے اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں وہ ان کا آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کام جو ہے نا ان کا وہ ادھورا رہ گیا تھا، کیونکہ جو ایکچوئل جو نبی ہیں وہ جو 40 سال کی عمر میں وہ جو نبوت کا کام جو ہے کرتے تھے، تو چونکہ وہ 33.5 برس سے دنیا میں رہے، تو اب وہ آمد ثانی کو جو دانیل کی کتاب انہوں نے ریفرنس دیا کہ جو 7 سال جو ہیں وہ پورے کرنے کے لیے وہ جو ہے وہ بتا رہا ہے، یہ تھا کہ 33 سال کی عمر میں وہ مصلوب ہو گئے، اور اب وہ مصلوبیت کا لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا، انہوں نے کہا جو اس دنیا چلے گئے، کیونکہ مسلمان تو یہ بلیو نہیں کرتے کہ خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ مصلوب ہوئے، وہ کروسیفکشن کو مانتے ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی اور شخص ہے جس کو صلیب پر قربان کر دے گا، خدا اتنا کرویل نہیں ہے کہ وہ ایک نبی کو جو ہے وہ مصلوب کرے اور قتل کرے۔ خیر ہمارا یہ ایمان نہیں ہے، ہم تو جانتے ہیں کہ وہ جو کہ مردہ ہڈیوں میں جان ڈالنے پر قادر ہے، تو اس کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو زندہ نہ کر سکے، اور خدا ہی کیا ہے۔ تو وہ ایکچولی یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ہاں جی وہ آئیں گے، اور وہ جو ایلیا کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے آنے سے پہلے وہ ایلیا آئے گا اور وہ نبی آئے گا یوحنا کے بارے میں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ 7 سال جو ہے وہ جو ڈیفیشنسی ہے وہ انہوں نے پوری کرنی ہے، اور وہ 7 سال پھر وہ حکومت کریں گے، اور 40 سال کی عمر میں پھر وہ جو ڈکلیئر کریں گے کہ وہ نبی ہیں، اور وہ سارے جو سسٹم وہ ساری باتیں جو بتائیں گے۔ تو میں بڑا حیران ہوا، اور میں نے کہا کہ دیکھیں اتنا بڑا اپنے آپ کو اسکالر کہہ رہا ہے، اس کے پاس اس بات کا جواب نہیں ہے کہ وہ یہ بتا سکے درست طریقے سے کہ خدا یسوع مسیح جو ہیں
وہ در حقیقت وہ آئیں گے، اور باقی جو انبیاء ہیں ان کے لیے کوئی ہمارے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کہ وہ آئیں گے. تو یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں میرے لیے تقویت کی بات تھی جب میں نے اس ویڈیو کو دیکھا. میں ابھی اس کو دیکھ رہا ہوں، اگر میرے اس میں لائبریری میں مل جائے تو میں ہاں جی مل گئی. چلیے میں آپ کو آپ کو آڈیو اس کی جو ہے وہ میں سنا دیتا ہوں، کیونکہ ویڈیو تو میں ابھی اس پہ نہیں جا سکتا، لیکن آڈیو آپ ضرور اس کی سنیں. اور Now we answer questions we receive from you, our viewers. If you have a question yourself, visit our website, QuranSpeaks.com. Okay, Bashir, here's a question about Jesus returning at the end of time. The person is asking, why is it the Prophet Jesus is returning, first of all, and why isn't it the Prophet Muhammad who's returning? So this is an interesting question. Based on the Muslim belief that Jesus will return at the end of times, so why Jesus and not the Prophet Muhammad, peace be upon him? Well, why Jesus in the first place? Yes. So if we were to justify that belief, we would say that, for one thing, the Quran says that Jesus speaks to people in his cradle and also in his manhood. Now, the terminology for manhood in the Quran may indicate something that is about 40 years old at least. We know that many of the prophets received their revelation when they were about 40 years old, so specifically in the case of the Prophet Muhammad, peace be upon him. Now, the Gospels report that Jesus, on whom be peace, was about 30 years old when he began preaching, and then about 3 years later he was crucified, so that would be about 33 years old. And that would mean that he didn't live till 40. So in the Muslim tradition, he returns, he dwells on earth for 7 years, and so he becomes 40. And that will fulfill the prophecy in the Quran that he will speak to people in his cradle and also in his manhood, which would be like something like 40. And that seems to be one justification or explanation for this salient belief. Another explanation is that Jesus is one of the most controversial and misunderstood figures in all of history. There have been many prophets and messengers of God, and we believe Jesus, on whom be peace, was a prophet and a messenger of God, and that other people took him to be God despite his own teachings. Now, at the same time, there are some people who rejected him altogether. So here we have like two extremes. On the one hand, some rejecting him altogether. On the other hand, some others deifying him. And Muslims, we believe, have the balanced view between the two extremes. Well, we can keep telling people about this balanced view, but some people will not believe us. But the idea is that when Jesus himself returns, that will settle all of the questions, so that those who previously rejected him will see the man and now believe in him. Those who previously deified him will see him now arriving in this context, coming and being a part of the Muslim community and praying along with them, praying to the God that he always prayed to. They will now have no questions remaining. They will realize that Jesus is a man, a human being, a prophet of God, who has been erroneously made into a God by the thinking of others. So why not the Prophet Muhammad then? Well, we would say that there is no need for the Prophet Muhammad, peace be upon him, to return, as there has been no need for any of the umpteen prophets. We believe there have been some 124,000 prophets in all of history. The Quran says to every nation we have sent prophets and messengers, but they will not all return. Only Jesus is specifically singled out in this regard in Muslim and Christian belief as the one who will return towards the end of time. Some people thought that John the Baptist also will return. Some thought that Elijah will return. We appreciate your time. Thank you, Dr. Shabir Ali. You're welcome. ہاں جی، یہ جی ڈاکٹر شرازی صاحب تھے، اور مجھے جو ایک میں خدا کے شکر بھی کر رہا تھا، مجھے تھوڑی سی اس پہ ہنسی بھی آ رہی تھی اس کالج صاحب پہ، کہ قیامت پہ تو بلیو کرتے ہیں، ہے نا. وہ میں پچھلے دنوں سکھا رہا تھا نا، ہاف ٹروتھ لائے جو ہے، شیطان جو ہے نا وہ آدھا سچ بولتا ہے. اچھا بات یہ ہے کہ قیامت کا مطلب کیا ہے، چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے اس جو سائنس ہیں ان کو ایک طرف رکھیں. میں صرف تھوڑا سا اس ویڈیو کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو یہودی ہیں، جو مسلم ہیں، کرسچن ہیں، یہ ریزریکشن پہ بلیو کرتے ہیں، قیامت پہ بلیو کرتے ہیں. قیامت جو لفظ ہے
اس کی جو ایٹمالوجی ہے وہ قیام ہے، ٹو ریز سم ون، کسی کو اٹھا کھڑا کرنا۔ اوکے جی، یہ بات کو ایک طے ہوگی کہ ہم قیامت پہ بلیو کرتے ہیں، اور اس سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتا۔ اور اس کی جو ایویڈنس ہے وہ یہ ہے کہ پرانے عہد نامہ میں آپ دیکھیں کہ ابراہیم نے اپنی بیوی کے لیے اس نے غار خریدا، اس نے وہ قبر خریدی اور اس نے اپنی بیوی سارہ کو رکھا۔ اس کے بعد ہم یہ بھی پڑھا تھا کہ جو ایوب ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے اور میری کھال کے برباد ہو جانے کے بعد بھی میں اسے دیکھوں گا، میری آنکھوں سے دیکھیں گی۔ اور پھر ہم یوسف کو دیکھتے ہیں کہ یوسف جو ہیں وہ اپنے بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ جب تم اس ملک سے جاؤ، اس غلامی کے ملک سے جاؤ، تو میری ہڈیوں کو یہاں سے لے جانا، میری ہڈیوں کو یہاں پہ نہ رکھنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی قیامت پہ یقین رکھتا تھا۔ اور حزقیل 37 باب میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ حزقیل ایک وادی کو دیکھتا ہے جو ہڈیوں سے پر تھی، اور خدا اس کو کہتا ہے کہ تو نبوت کر، ہڈیوں پر نبوت کر۔ وہ نبوت کرتا ہے، ہڈیاں جو زندہ ہو جاتی ہیں ان پہ گوشت کو چڑھاتا ہے، اور خدا کہتا ہے کہ آئے میرے لوگوں، جب میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا، تم سے باہر نکالوں گا، تب تم جانو گے کہ میں خدا ہوں۔ تو یہ چند ایک میں نے پرانے عہد نامے کی آپ کو جو دلیلیں ہیں وہ دی ہیں کہ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے مطابق جو یہودی ہیں وہ یہ ایمان، صدوقی جو تھے وہ قیامت پر یقین نہیں رکھتے، تو اس لیے وہ آرگومنٹ کر رہے تھے۔ قرآن یوسف مسیح کے ساتھ ایک شخص کی بیوی تھی اور وہ شخص مر گیا، اور پھر وہ اس کا دوسرا بھائی اس نے شادی کی، طرح وہ بھائی سارے جو ہیں وہ مر گئے، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ قیامت کرو کس کی وہ بیوی ہوگی؟ تو خدا نے کہا کہ بھئی وہاں پر کوئی میاں بیوی کا کانسیپٹ نہیں ہوگا، تو شادی بیاہ پر سلسلہ سارا دنیا کا ہی ہے۔ تو ایک تو یہ بات جو ہے قیامت کے حوالے سے، بلا شبہ جو یہودی ہیں وہ خدا یسوع مسیح کی پہلی آمد کو نہیں مانتے اور وہ ابھی بھی مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن مسیحیت میں ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ پیدا ہوئے ان کی پہلی آمد کو، پھر ہم ان کی دوسری آمد پر بھی ہم یقین رکھتے ہیں۔ اور کل ہم نے یہ سیکھا تھا کہ دو بڑے مقاصد ہیں خدا یسوع مسیح کے آنے کے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ دنیا کی عدالت کرنے کے لیے آنے والے ہیں، اور ہر ایک کو اس کے کام کے موافق اجر دینے کے لیے اس کے پاس ہے۔ اینڈ ہی گاٹ دا اتھارٹی، عدالت کا سارا اختیار جو ہے وہ بیٹے کو بخشا گیا ہے، کیونکہ وہ یہاں تک فرمانبردار رہا کہ اس نے موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی، اور اسے وہ نام بخشا گیا جو کہ سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ ہر ایک گھٹنا جو اس کے آگے ٹکے، خواہ آسمانیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہے، اور ہر ایک زبان یہ اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ اور مکاشفہ کے آخری باب میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، خداوند کا پاک کلام بتاتا ہے کہ جو نجس ہے وہ نجس سے اتر جائے، ناپاک ہے ناپاک سے اتر جائے، لیکن یہ بات یاد رکھ کہ تجھے ہر ایک بات کے لیے عدالت میں لایا جائے گا۔ خداوند جو ہے دنیا کی عدالت کرنے کے لیے آنے والے ہیں۔ تو اب خدا یسوع مسیح کا جو دوبارہ آنے کا جو مقصد ہے، ایک تو بڑا مقصد یہ ہے، یہ ایسے نہیں انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں جی وہ ان کا تو آنے کا کیا فائدہ ہے، تو واقعی کیا فائدہ ہے؟ فائدہ تو اس کو ہے یا ضرورت اس کے جس کا کام ہے، اور کام خدا یسوع مسیح کا ہے کہ اس نے یہ کہا کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، قیامت اور زندگی میں ہوں۔ مردے تو اسے زندہ کرنے ہیں، آخری میں سینہ پھونکا جائے گا، پہلے تو وہ مسیح میں جی اٹھیں گے، اور پھر ہم جو باقی ہوں گے ہوا میں اٹھ کر اس کا استقبال کریں گے۔ ہر ایک اپنی باری باری پہ، پہلے کرنتھیوں خط میں ہم دیکھتے ہیں کہ پولس کہتا ہے کہ وہ جی اٹھنے والا پہلا پھل ہوا، اور اسی طرح ہر ایک جو ہے اپنی باری پر زندہ ہوگا۔ خدا یسوع مسیح جی اٹھنے والا پہلا پھل ہے۔ تو خدا یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا، خدا یسوع مسیح کا دوبارہ اس دنیا میں آنا، اور یقین اس کا آسمان سے اٹھایا جانا بھی بہت بڑی ایویڈنس ہے۔ تو اس کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد میرے محترم مولوی صاحب کو جاننے کی ضرورت ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہی از دا جج آف دا ورلڈ۔ اس نے دنیا کی عدالت کرنی ہے بھائی صاحب، اس نے آپ کی بھی عدالت کرنی ہے، میری بھی عدالت کرنی ہے۔ اس کا آنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ منصف ہے، وہ جج ہے، اور ہر ایک اس کے سامنے پیش ہوگا۔ تمام انبیاء بھی، تمام طرح کے مذہبی سیاسی رہنما، دنیا کا ہر شخص جو مر گیا ہے اور جو زندہ ہوگا، وہ تمام اس کے سامنے حاضر ہوں گے، کوئی بھی اس میں بچے گا نہیں، اور اس میں سب اس کے سامنے حاضر ہوں گے اور وہ ان کا انصاف کرے گا۔ دوسری بات، خدا یسوع مسیح کا آنے کا جو مقصد ہے
وہ ہے ہمیشہ کی زندگی دینا، اپنی بادشاہت کو قائم کرنا اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشنا۔ پہلا یوحنا کا خط، اس کا پہلا باب، وہاں پر یوحنا کا جو خط ہے اس میں ایشورنس آف دا ایور لاسٹنگ لائف اس میں دی گئی ہے، اس کا تھیم ہی ہے ہمیشہ کی زندگی کا یقین۔ اور یوحنا کہتا ہے کہ ہم اس زندگی کی بابت تمہیں گواہی دیتے ہیں جس کو ہم نے چھوا، جس کو دیکھا، جس کو سنا، اس زندگی کی تمہیں گواہی دیتے ہیں تاکہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہو۔ یہ اس کا ایک اور مقصد ہے کہ وہ یہ جو دنیاوی بادشاہی اس کی نہیں ہے، وہ کہتا ہے میری بادشاہی دنیا کی نہیں ہے، اس نے اس کنگڈم آف ہیون کو، اس بادشاہت کو اس نے قائم کرنا ہے جہاں پر نہ گناہ ہوگا، نہ موت ہوگی، نہ ہنانا ہوگا، ہم اس کے چہرے کو دیکھیں گے اور اس کے ساتھ رہیں گے۔ دیٹ از دا پرائم پرپز آف ہز سیکنڈ کمنگ، اس لیے وہ آئیں گے۔ اب کوئی اگر نہیں کر سکتا یہ کام تو نہ آئے، اس نے آگے کرنا بھی کیا ہے، نہ وہ عدالت کرے گا کوئی اور نبی، نہ وہ ہمیشہ کی زندگی دے گا، نہ وہ اپنی بادشاہت کو قائم کرے گا۔ وہ تو ازلی اور ابدی بادشاہ ہے، وہ تو اپنی پیدائش سے بادشاہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ جو یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہوا ہے کہاں ہے، وہ تو پہلے ہی بادشاہ ہے۔ اور زبور 2 میں کہتے ہیں، داؤد کہتا ہے کہ بیٹے کو چومو، دنیا کے بادشاہ ہو، عقل کرو، اس کو چومو اس سے پہلے کہ وہ اپنے غضب میں ظاہر ہو۔ اس لیے یہ اس کا مقصد ہے۔ اور میری وہ بہن جس نے بڑی دلچسپی کے ساتھ سوال کیا، میں چاہتا ہوں کہ کاش وہ یہ ویڈیو دیکھ لے اور اس کو جواب مل جائے کہ یسوع مسیح کے آنے کا مقصد کیا ہے اور کسی اور نبی کے آنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ گاڈ بلیس یو۔ پہلی جو نشانی جو ہم دیکھتے ہیں آج ہماری جو اسٹڈی کے مطابق ہے وہ ہے ڈسیپشن۔ بہت سارے جھوٹے نبی، بہت سارے جھوٹے استاد جو ہیں وہ اس آخری زمانہ میں آئیں گے اور گمراہ کریں گے۔ پہلے ہم اس کے لیے جو ابھی ہم اپنے واپس متی 24 باب کی طرف چلتے ہیں اور اس کی 4 اور 5 آیت کو دیکھتے ہیں۔ یسوع نے جواب ان سے کہا کہ خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے، کیونکہ بتیرے میرے نام سے آئیں گے، کہیں گے میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ بہت سارے جھوٹے مسیح جو ہیں وہ اس دنیا میں آئے، انہوں نے کلیم کیا وی آر دا مسیح، اور میرے پاس اتنا ان سب کو ڈیٹیل سے آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن آپ ضرور سرچ کریں، آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ مسیح ہیں، لیکن کہنے سے نہیں ہوتا۔ ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ جی خداوند یسوع مسیح نے کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ میں خدا ہوں، تو آپ اس کو خدا کیوں مانتے ہو؟ میں نے کہا دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا کہ آپ ان کو مان لیں گے۔ ایکشنز آر لاؤڈر دین یور ورڈ۔ کہہ دینا کافی نہیں ہے، اگر اس کے کام ہی وہ خدائی کے لائق نہیں ہے تو اس کو کون خدا مانے گا؟ لیکن یسوع المسیح نے انکار بھی نہیں کیا جب اس کو خدا کہا گیا۔ توما نے کہا ہے میرے خدا ہے، میرے خداوند، اور خداوند یسوع مسیح کا ایک ایک کام جب ہم کس طرح میں بات کریں گے، اس کا بے پدر پیدائش، اس کا مردوں کو زندہ کرنا، اندھوں کو آنکھیں دینا، لنگڑوں کو چلانا، کوڑیوں کو شفا دینا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، مردوں میں سے جی اٹھنا، آسمان پر اٹھائے جانا، آسمان سے واپس آنا، اپنی بادشاہت کو قائم کرنا، یہ اس کے خدا ہونے کو ظاہر کرتے ہیں۔ اگر آپ پھر بھی نہیں مانتے تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ بندروا جو ہے وہ کہتی تھی کہ تو زندہ خدا کا قدوس ہے، تو خدا کا بیٹا قدوش ہے، یہ لفظ خدا کے لیے استعمال ہوا ہے، اور بندروا یہ کہتی تھی کہ تو قدوس ہے، تو خدا ہے۔ اور انفارچونیٹلی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان بدروؤں سے برے ہیں، وہ یہ نہیں مانتے کہ وہ خدا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ریلیجس ڈسیپشن جو ہے in the last days is a big sign for the second coming of Jesus Christ۔ بہت سارے جھوٹے نبی، بہت سارے جھوٹے استاد جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور ریلیجس ڈسیپشن جو ہے اس دنیا کی بہت بڑی پرابلم ہے۔ پیپل آر ٹرائنگ ٹو کنٹرول دیئر اون اسپرچولیٹی۔ اسپرچولیٹی کیا ہے؟ God is the source of that spirituality, but some people they are trying to create their own spirituality۔ خود چاہتے ہیں کہ ہم خود اپنی روحانیت کو جو ہے وہ قائم کریں۔ دوسری جو اس میں ہم بات دیکھتے ہیں کہ شیطان جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اور اس دور میں جب ہم اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر دوڑاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے شیطان کے ساتھ کوآپریٹ کر لیا ہے،
اور بدی کو بدی کہنا جو ہے لوگ جو ہے وہ پسند نہیں کرتے. اس کو انہوں نے ایک نئی شکل جو ہے وہ دے گئی ہے. اور ابھی جو آپ دیکھیں کہ یہ جو پلورلزم ہے کہ یہ سارے ٹھیک ہیں، یہ سارے کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ ویئر از دا یونیکنیس آف کرائسٹ؟ کہ یہ ساری راستے جو ہیں وہ خدا کی طرف جا رہے ہیں. وہی وہ خدا یسوع مسیح نے جو کہا ہے کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا. وہ پھر بات کہاں گئی؟ اس لیے یہ جو پلورلزم ہے اس دور میں، اٹس اے بگ پرابلم. اس لیے وی نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل. اور جو ہمیں نیکی اور بدی کی جو پہچان ہے نا خداوند نے ہمیں دی ہے، اس نے ہمیں فری ول دیا. میں نے آپ کو سکھایا تھا کہ دس از اے ونڈرفل گفٹ فرام گاڈ. فری ول جو ہے خداوند نے ہمیں دی ہے. سو ہمیں خداوند کے پاک کلام کی اشد ضرورت ہے. بائبل مقدس کی کس کو ضرورت ہے؟ بائبل مقدس کی سب کو ضرورت ہے. دنیا کی جو 7.8 بلین پاپولیشن ہے، اس کو خداوند کے پاک کلام کی ضرورت ہے. آئیے ہم بڑھتے ہیں. دوسری جو پرابلم ہے ورلڈ وائڈ پین. تمام کائنات جو ہے وہ کرا رہی ہے اور درد ذہ میں پڑی ہے اور اپنے منجی کی راہ دیکھ رہی ہے. خداوند کے پاک کلام سے دیکھیں 24 باب اس کی 6 اور 8 آیت. اور تم لڑائیوں کی افواہ سنو گے، خبردار گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقع ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا. کیونکہ قوم پر قوم سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھنچال آئیں گے، لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی. Nowadays through the world you can see this problem کہ پوری دنیا میں لوگ جو ہیں وہ مصیبت میں پڑے ہیں. دنیا کرا رہی ہے اور مصیبت میں پڑی ہے، اور ہمیں اس بات کے لیے خدا کا شکر کرنا ہے. خدا نے پہلے سے ہمیں اس بارے میں بتا دیا کہ ابھی جو، لیکن دیکھیں جیسے ایک عورت ہوتی ہے جب وہ حاملہ ہوتی ہے اس کو درد ہوتی ہیں، پینز ہوتی ہیں، لیکن جب وہ بچے کو دیکھ لیتی تو خوش ہو جاتی ہے. When will receive Christ it will be a joy. ہم خوشی سے اس کا انتظار کریں جیسے پیرنٹس جو ہے وہ اپنے بچے کا خوشی سے انتظار کرتے ہیں. In the same way the world is crying around us. We are in pain, in agony. We are going through difficult situation. There is a lot of trouble in this world, but there will be a joy in that. جب ہم خداوند کو دیکھیں گے خوش ہوں گے. تیسری جو ہمیں وجہ نظر آتی ہے that is persecution. مقدس پاک کلام میں، مسیح کے انجیلی بیان میں خداوند نے مبارکبادیوں میں یہ ہمیں سکھایا کہ جب میرے اس وقت سے لوگ تمہیں لعن طعن کریں گے، جب تمہیں بے وجہ ستائیں گے، تو تم خوشی کرنا، شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا بڑا اجر ہے. یہ بڑا ہی لینتھی سبجیکٹ ہے پرسیکیوشن کا. اگر میں اس پہ جاؤں تو پوری ایک سٹنگ مجھے چاہیے. فرام دا بگننگ ان دا فرسٹ سینچری چرچ یو کین سی دا پرسیکیوشن. اسٹیفنس کو شہید کیا گیا، لوگوں کو قید میں ڈالا گیا، شاگردوں کو کاٹ میں ٹھوک دیا گیا، ان کو مسلوب کیا گیا، پترس کو الٹا سلیب پر لٹکا دیا گیا، اور بھی جو ہے قید میں ستائے جانے میں. اور آج بھی ہم دیکھیں اسی طرح لوگ فرمانبردار خداوند کی طرف وفادار رہے. آج پوری دنیا میں جو پرسیکیوشن ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن یہ سب خداوند کے آنے کی ایک میں سمجھتا ہوں کہ نشانیاں ہیں، اور ہمیں ان باتوں کے لیے تیار رہنا، اس پرسیکیوشن کے لیے بھی ہمیں تیار رہنا ہے. ستائے جانے کے لیے، اظہار ثانی کے لیے لوگ ہمیں پکڑوائیں گے، قید میں ڈالیں گے، ہمارے بارے میں ناحق باتیں کہیں گے. ہمیں ان باتوں میں شادمان ہونا ہے، خوشی کرنا ہے. اور پھر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں ایک اور جو ہمیں سائن جو نظر آتا ہے کہ لوگ خدا سے جو ہے وہ دور ہو جائیں گے، ٹھوکر کھائیں گے. اور میرے ساتھ دیکھیے 24 باب اس کی 10 آیت کو. اور اس وقت بتیرے ٹھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے. That's another sign. ایک اور نشانی ہے کہ اس دور میں لوگ جو ہے وہ خداوند سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور دوسروں کو بھی وہ دور کرنا چاہتے ہیں. جب پاک کلام کی بات ہوتی ہے، جب پاک کلام سیکھنے کی بات ہوتی ہے، ہم ان کے سامنے اور اٹریکشن رکھ دیتے ہیں. وہ چھوڑو جی، یہ تو پھر سن لیں گے، آپ ایسے میں سن دے رہنے ہیں کئی گل ہے، چلو آج یہ کر لیتے ہیں، آج یہ بنا لیتے ہیں، آج یہ پروگرام دیکھ لیں تو میری قسط ختم ہونے چلی جائے گی، وہ میرا ڈرامہ نکل جائے گا. ہم دوسروں کو بھی خدا سے دور لے کے جا رہے ہیں
خود بھی دور ہوتے جا رہے ہیں. دنیا کی لہروں میں ہم بہتے ہوئے بہت دور خداوند سے ہوتے جا رہے ہیں. لوکا اس کا 18 باب اور اس کی 8 آیت کو ذرا دیکھیے گا. مقدس لوکا اس کا 18 باب اور اس کی 18 آیت کو. لوک چیپٹر 18 مقدس لوکا کا انجیلی بیان اس کا 18 باب اور اس کی 8 آیت کو میں آپ کے لیے پڑھوں گا. خدا کے پاک کلام کو سنیے. میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ جلد ان کا انصاف کرے گا. تو بھی جب ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا؟ دیٹس اے چیلنج. کہ جب خدا یسوع مسیح آئے گا، یہ سوالیہ نشان ہے کہ کیا جب وہ زمین پر آئے گا تو ایمان کو پائے گا؟ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے ایمان کو چھوڑ جائیں گے. اور میں جیسے جیسے ان باتوں کو دیکھتا ہوں اپنے ارد گرد، اپنی کلیسیا میں دوسرے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں خداوند کے منہ کی باتیں جو ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں. لوگ اپنے ایمان سے ہٹتے. ایمان کیا ہے؟ میں نے بہت ہمیں اس بات کو سکھایا ہے. ایک پیسو فیتھ ہے، متحرک ایمان ہے. ایک ایکٹیو فیتھ ہے جو متحرک ایمان ہے، اور ایک جو ہے وہ غیر متحرک ایمان ہے. اور غیر متحرک ایمان جو ہے وہ ہمیں آج کل دیکھنے کو ملتا ہے. نام کے آگے لکھا ہوا ہے کہ میرا نام یہ ہے، میں مسیح ہوں، اور بڑے فخر کے ساتھ ہم اس بات بتاتے ہیں. لیکن وہ ایمان جو ہے وہ متحرک نہیں ہے، وہ پیسو ہے. شیاطین بھی تھرتھراتے اور ایمان رکھتے ہیں، کامتے ہیں. میرے عزیزو، جب تک ہم اپنے ایمان کو پریکٹس نہیں کرتے، جب تک وہ متحرک نہیں ہوتا. طلاق کو کبھی دیکھا اس میں سے بدبو آتی ہے، وہ بھی پانی ہوتا ہے، اس میں سے بدبو آتی ہے. اور ایک دریا ہوتا ہے جو کہ بہتا ہے، شفاف پانی، صاف پانی. ہمیں سٹریم بننا ہے، ہمیں دریا بننا ہے، ہمیں پونڈ نہیں بننا ہے، تالاب نہیں بننا ہے جس میں سے بدبو آتی ہو. پانی تو وہ بھی ہے، لیکن اس میں سے جانور پیتے ہیں، انسان اس میں سے نہیں پیتے. اس میں مردہ چیزیں ہوتی ہیں، اس میں کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی زیادہ دیر تک. تالاب نہ بنے، دریا بنے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے ایمان سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں. فالس پروفٹ، ابھی ہم ان کے بارے میں ہم نے دیکھا 24 باب اور اس کی 11 آیت کو میں پھر آپ کے لیے پڑھوں گا. اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بتیروں کو گمراہ کریں گے. ایک تو لوگوں کو نبی بننے کا بڑا شوق ہے، اور میں پادری بن کے میں خداوند سے کہتا ہوں خداوند میں تو اس لائق نہیں تھا، خداوند تیرا بڑا فضل ہے، تیری بڑی مہربانی. میں آپ کو یقیناً میں بڑی صفائی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جب پاکشا ہوتی ہے میری جان نکلی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں خداوند میری کیا حیثیت ہے، میں مٹی ہوں، میں اس لائق نہیں ہوں خداوند کہ میں تیرے بدن کو تیرے لوگوں کے سامنے لے کے جاؤں. It creates lot of fear, reverence and humbleness. اس کو ہینڈل کرنا، اس کو پڑھنا، اس کو سنانا، اس کو پیش کرنا، یہ بہت بڑا اعزاز ہے. میں ڈرتا ہوں خداوند سے. ہر روز میں خداوند سے قوت چاہتا ہوں، اور میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں اپنا پاک روح بخشا ہے. خداوند کو معلوم تھا، اس نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے تم یروشلم میں ٹھہرے رہنا. بڑے فخر کے ساتھ ہم لے دیتے ہیں کئی پروفٹ نہیں میں. وہ بھی کیا پروفٹ ہو. ایک نے سو کارڈ میں نام ان کا لوں گا، انہوں نے کہا جی بھائی صاحب میری 99% جو ہے نا وہ پروفیسی جو ہے وہ پوری ہوتی ہیں. اور میں نے کہا بھائی تو 99 کہہ رہا تو 99% مجھے کہے گا نا میں تیرے پہ نہیں یقین کروں گا، کیونکہ خداوند میں ذرا بھی اس میں وہ جھوٹ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے 90% تیری ٹھیک ہو رہی ہے، باقی 10% غلط ہے، تو وہ جھوٹ ہے. کیوں اپنے اوپر لبادہ اڑتے ہو؟ خادم بنے. یہ جو ہے نا اپنے ساتھ کہ میں پروفٹ ہوں، میں پروفیسی کر رہا ہوں، یار کیا جتنا کسی کو اپنے بارے میں کہنا ہے اس سے زیادہ سمجھے، اس سے زیادہ نہ سمجھے. نہیں ہو. جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے. اور نبی کی پہچان جو خداوند کے پاک کلام میں دی گئی ہے اس کتاب میں کہ نبی جو بات کہتا ہے اگر وہ پوری نہیں ہوتی تو وہ جھوٹا ہے. میرے عزیزو یہ بات یاد رکھیں خداوند کے پاک کلام میں کہ نبی جب اگر کوئی کہتا نہیں میں نبی ہوں، اب مجھے بڑا کیا میں بولوں آپ اس کو، استثنا اس کا 18 باب نبی کی پہچان جو ہے
اس کی 22 آیت لکھ لیں. ڈیوٹرانومی چیپٹر 18 ورس 22. خدا ان کرو پتہ مجھے آپ کے لیے کیا کیا بات مجھے بتانا چاہے. نبی کی پہچان ہے. اب اس میں بہت سارے نبی آ جاتے ہیں. اب دیکھ لیجئے گا. نبو لفظ جو ہے اس کے لیے استعمال ہوا ہے ماؤتھ پیس. خدا کا ماؤتھ پیس ہونا یہ بھی چھوٹی سی بات ہے. نبی کی پہچان سنیے جی. استثنا اس کا 18 باب اس کی 22 آیت. ڈیوٹرانومی چیپٹر 18 ورس 22. تو پہچان یہ ہے کہ جب نبی خداوند کے نام سے کچھ کہے, سن لیں غور سے, تو پہچان یہ ہے کہ جب وہ نبی خداوند کے نام سے کچھ کہے اور اس کے کہے کے مطابق کچھ واقع یا پورا نہ ہو تو وہ بات خداوند کی کہی ہوئی نہیں, بلکہ اس نبی نے وہ بات خود گستاخ بن کر کہی ہے, تو اس سے خوف نہ کرنا. ایسے نبیوں سے ڈرنا نہیں ہے. ایویں تھوڑے منڈا ہوئے گا, وہ نام یہ ہوئے گا, فلانے مہینے ہوئے گا, اور انہیں نبی اور نہیں کو نبی بننا چاہیے. اور خدا آپ کا بھلا کرے بھائی. وہ کہتا ہے وہ نبی, اس نبی نے وہ بات خود گستاخ بن کر کہی ہے, تو اس سے خوف نہ کرنا. ڈراندے بھی نے لوگ مر جاؤ گے, چنگا نہیں دیو گے, نبوت کی ہے نا پوری ہو جانی ہے. وہ ایک ایسے نبی صاحب ہیں, انہوں نے کسی کے لیے وہ کسی کو کہا تیرے بیٹا ہوگا, اس کی بیٹی ہو گئی, اور وہ گئی اور کہنے لگی جی آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ آپ کے بیٹا ہوگا. نہیں, وہ آپ نے نا ہاتھ میں سے دعا چھوڑ دی تھی, تو اگر آپ پوری دعا کرتے تو وہ بیٹا ہوتا. خدا نے جینڈر چینج کر دیا تھا. اسپیچ لیس. ہاں جی آگے چلتے ہیں جی. ویکڈنس جو ہے متی اس کا 24 باب اس کی 12 آیت. میتھیو چیپٹر 24 ورس 12. اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی, مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا. یہ آج کل بہت ہمیں جو ہے نا یہ ایک بڑا سائن جو ہے نظر آ رہا ہے کہ جی محبت جو ہے وہ ٹھنڈی پڑ گئی ہے. کوئی کسی کی فکر ہی نہیں کرتا. سامنے مر رہے ہیں لوگ, بھوکے ہیں, ننگے ہیں, مرنے تو کوئی بات نہیں ہے. میرا کڑا ماں میرا پتر ہے, کوئی گل نہیں, مردا تو مرے. خدا ہم کا کلام کہتا ہے اگر ہم اپنے محبت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں تو کون سی بڑی بات ہے. اور یہ ویکڈنس ہے, خداوند اس کو پسند نہیں کرتا. اور جب عدالت, جب میں نے بتایا کہ جب عدالت ہوگی تو وہ یہ کوشچن کرے گا کہ جب میں بھوکا تھا تم نے مجھے پانی نہ, روٹی نہ کھلائی, تم نے مجھے کھانا نہیں دیا, جب میں پیاسا تھا تم نے پانی نہ دیا, جب میں قید میں تم میرے پاس نہیں آئے. وہ کہیں گے کب خداوند تو میرے پاس آیا اور مجھے روٹی نہیں کھلائی, نہ تجھے پانی نہیں پلایا, کب تجھے قید میں تھا. جس نے چھوٹوں کے ساتھ نہیں کیا تو میرے ساتھ بھی نہیں کیا. یہ جو محبت جو ہے اس پہ بہت زیادہ بات کی جا سکتی ہے, لیکن وقت کی کمی کے باعث میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بتیروں کی محبت جو ہے وہ ٹھنڈی پڑ جائے گی. خداوند نے یہ کہا, اور اب یہی بات ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے, محبت ٹھنڈی پڑ گئی. ہر وہ کہتا ہے کہ میرے سے محبت کی جائے, میرے سے پیار کیا جائے, لیکن کیا ہم دوسروں سے پیار کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہم جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے. اگر آپ بارود بوئیں گے تو بارود ہی کاٹیں گے. اگر آپ دوسروں کے لیے پرابلم پیدا کریں گے آپ خود بھی پرابلم میں جائیں گے. دوسروں کے لیے گڑھا کھودیں گے خود بھی اس میں گریں گے. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں لو بھی گیس لو, محبت کا تقاضا کرتی ہے, اور خدا بھی یہ چاہتا ہے. خدا جب ہم سے محبت کرتا ہے خدا بھی یہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے محبت کریں. خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, اپنی ساری عقل, اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ, اور اس کی مانند دوسرا حکم یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. خداوند نے کوئی پیسے مانگے ہیں, خداوند نے کوئی روپیہ پیسہ مانگا ہے, کوئی راشن مانگا ہے, خداوند نے آپ سے محبت کی ہے. وہ ایک الگ بات ہے, محبت کا ایکسپریشن جو ہے وہ ہم کیسے کرتے ہیں, کیسے اس کو ایکسپریس کرتے ہیں. اینڈ دا لاسٹ ورلڈ وائڈ ایونجلزم. خداوند یہ چاہتے ہیں کہ انجیل کی منادی جو ہے وہ کی جائے. اور 13 اور 14 کو, اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تب, تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو, تب خاتمہ ہوگا. تب خاتمہ ہوگا. اور بڑی ضرورت ہے قرآن کے پاک کلام کی خوشخبری کو دنیا تک لے کر جانے کی, تاکہ اس کی آمد جو ہے وہ جلد ممکن ہو, اور ہمیں تحمل کے ساتھ بڑی
دیانتداری کے ساتھ ہمیں خداوند کا انتظار کرنا ہے. اور صبر جو ہے یہ بہت بڑا میں سمجھتا خداوند کی طرف سے ایک ہمارے لیے ایک لیسن ہے کہ ہمیں صبر کرنا ہے. تو حمل کے ساتھ تیاری کرنی ہے. عبرانی اس کا 10 باب آیات کے ساتھ اس کو ختم کروں گا. عبرانی اس کا 10 باب اس کی 36 اور 37 آیت. ہیبریو چیپٹر 10 36 to 37. کیونکہ تمہیں صبر کرنا ضرور ہے تاکہ خدا کی مرضی پوری کر کے وعدہ کی ہوئی چیز حاصل کرو. اور اب بہت ہی تھوڑی مدت باقی ہے کہ آنے والا آئے گا اور دیر نہ کرے گا. اور میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا. اگر وہ ہٹے گا تو میرا دل سے خوش نہ ہوگا. لیکن ہم مٹنے والے نہیں کہ ہلاک ہوں بلکہ ایمان رکھنے والے ہیں کہ جان بچائیں. بہت ہی سمپل بات ہے کہ وہ آنے والا آئے گا اور دیر نہ کرے گا. ہمیں صبر سے اپنی جانیں بچانا ہے. خدا نے آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت بخشے. آئیے ہم دعا مانگیں. خدا ہم تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں تیرے منہ کی باتوں کے لیے. خدا ہم سچ میں تو اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا جیسا کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں بلکہ تو کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. اے پیارے خدا ہم جانتے ہیں کہ یہ بے دینی کا دور ہے. گمراہی عروج پر ہے. ابلیس شیر ببر کی مانند جھاڑتا پھرتا ہے کہ لوگوں کو پناہ گندہ کرے. خدا تم نے سکھا کہ ہم ان تمام باتوں میں ان تمام حالات میں خدا تجھ پر ایمان رکھیں. اور اے پیارے خدا میں ایک بار پھر تیرے آگے ملتجی ہوں تمام لوگوں کے لیے جو کہ مصیبت زدہ ہیں, دکھ میں ہیں, تکلیف میں ہیں, پریشانی میں ہیں, اور ابلیس ہے خدا ان کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے. پھر خداوند تو اپنے لوگوں کو سنبھال. ہم اس ملک کے لیے, اپنے پرائم منسٹر بورس کے لیے, اس کی کیبنٹ کے لیے, تمام سیاسی سماجی اداروں کے لیے, تمام مذہبی اداروں کے لیے, تمام پاسبانوں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. تمام نرسز کے لیے, ٹیچرز کے لیے, پولیس کے لیے, فائر بریگیڈ کے لیے, آرمی کے لیے خدا میں تیری برکت چاہتا ہوں. تو ایک ایک گھرانے کے ساتھ ہو. جتنے بھی لوگ ہیں خدا اس وقت ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں, جو بعد میں بھی اس پروگرام کو ریکارڈنگ کو دیکھتے ہیں, خدا کو نے بڑی برکت دینا. ہمارے ایمان کو بڑھا اور اگر خدا بڑی برکت دے, ہر طرح سے حفاظت کرنے کے بات فرما. تیرے یسوع نام میں یہ دعا مانگتے ہیں, آمین. خداوند اپنا چہرہ آپ کا جلوہ فرمائے. خداوند آپ کے بدن, جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا. اور ہمیں خدا مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, آپ روح کی رفاقت اور شفقت سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ ہوتی رہے. آمین. جی بہنوں بھائی, آپ خود بھی اس پروگرام کو دیکھیے گا, دوسرے بہنوں بھائی کو بتائیے گا. اور جب آپ یوٹیوب پہ جاتے ہیں تو مہربانی کر کے ضرور سبسکرپشن کا بٹن جو ہے اس کو پریس کیجیے گا. اور میں بہت خوش ہوا کہ جب پچھلے چند دن پہلے میں نے ایک ریکویسٹ کی تھی سبسکرپشن کے لیے, اور اس وقت میرا خیال ہے زیادہ 40-50 لوگ تھے سبسکرپشن میں. لیکن جب میں نے آج صبح دیکھا more than 1000 people they have subscribed جو ہے بائبل ٹی وی گلوبل کو انہوں نے یوٹیوب پر. اور تھینک یو جی آپ کا. میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری آواز پہ لب بیک کہا, آپ نے جواب دیا میری اس درخواست کا. تو ابھی مزید بھی آپ اس کو دیکھیے گا, دوستوں عزیزوں کو بتائیں تاکہ وہ اس کو دیکھ سکیں. اور میں فیس بک کے والے سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ more than 200,000 people they are watching فیس بک ہمارا جو چینل ہے. تو اس کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں بائبل ٹی وی گلوبل کے لیے. یہ سب آپ کی محنت اور آپ کی کاوش کا نتیجہ ہے. خدا انہیں سب کو برکت دے. خوش رہیں اور خوش رکھیں. گاڈ بلیس یو. آمین.